बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 19 का उर्दू तर्जमा। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं हम पर फरिश्ते क्यों ना नाजिल किए गए, या हम आँख से अपने परवरदिगार को देख लें। ये अपने ख्याल में बड़ी बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन परवरदिगार के सामने इन गुनाहगारों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे कि कहीं कोई रुकावट खड़ी कर दे हमारे सामने, और जो इन्होंने अमल किए होंगे हम उनकी तरफ मतवज्जो होंगे तो उनको बिखरा हुआ गुबार कर देंगे। उस दिन अहले जन्नत का ठिकाना भी बेहतर होगा और उनके आराम की जगह भी खूब होगी। और जिस दिन आसमान अबर से फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे उस दिन सच्ची बादशाही रहमान ही की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता अख्तियार किया होता, हाय शामत काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहकाया, और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और पैगंबर कहेंगे ऐ परवरदिगार मेरी कौम ने इस कौम को छोड़ रखा है और इस तरह हमने गुनाहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया, और तुम्हारा परवरदिगार हदायत देने और मदद करने का काफ़ी है। और काफिर कहते हैं कि इस पर कुरान एक ही दफ़ा क्यों नहीं उतारा गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसलिए उतारा गया है कि इससे तुम्हारे दिल को मजबूत रखें और इससे आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ते रहें। और ये लोग तुम्हारे पास जो इतराज़ लेकर आते हैं हम तुम्हारे पास इसका माकूल और खूब और वाज़ेह जवाब भेज देते हैं। जो लोग अपने चेहरों के बाल दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे उनका ठिकाना भी बुरा है और वो रास्ते से भी बहके हुए हैं। हमने मूसा को किताब दी और उनके भाई हारून को मददगार के तौर पर उनके साथ किया। फिर हमने कहा कि तुम दोनों जाओ उन लोगों के पास जिन्होंने हमारी आयतों की तकज़ीब की है, अगर हमने उनको पूरी तरह हलाक कर दिया। और नूह की कौम ने भी जब पैगंबरों को झुठलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और उनको लोगों के लिए निशानी बना दिया, और जालिमों के लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान बहुत सी जमातों को भी हलाक किया है, और सब के समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की हैं और ना मानने पर सबको तहस नहस किया है। और ये काफिर इस बस्ती पर भी गुजर चुके हैं जिस पर बुरी तरह कामी बरसाया गया था, तो क्या ये उसको देखते ना होंगे, बल्कि उनको तो मरने के बाद जी उठने की उम्मीद ही नहीं। और ये लोग जब तुमको देखते हैं तो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि क्या यही शख्स है जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। तो हम अपने माबूद के बारे में साबित कदम ना रहे, तो अगर हम अपने माबूदों के बारे में साबित कदम ना रहे तो ये ज़रूर बहका देगा हमको और इनसे फेर देता हमारे मुंह, और अनकरीब मालूम कर लेंगे जब अजाब देखेंगे कि सीधे रास्ते से कौन भटका हुआ है। पैगंबर क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है, तो क्या तुम इसके ज़िम्मेदार हो सकते हो, या तुम ये ख्याल करते हो कि इनमें अक्सर सुनने या समझते हैं। नहीं, ये तो चौपाइयों की तरह के हैं, बल्कि इनसे भी गए गुजरे। भला तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा, वो साए की तरह दराज करके फैला देता है और अगर चाहता है तो उसको बेहरकत ठहरा रखता है। फिर हम सूरज को उसका रहनुमा बना देते हैं, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़ा होने का वक्त ठहराया। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मी के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम ज़मीन से पाक निथरा हुआ पानी बरसाते हैं और उसको शहर मुर्दा यानी बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देते हैं ताकि हम वो पानी बहुत से और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाएं। और हमने इस कुरान की आयतों की तरह तरह से लोगों में बयान किया ताकि वो नसीहत पकड़े, मगर बहुत से लोगों ने इनकार के सिवा कबूल ना किया। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला भेज देते। तो तुम काफिरों का कहा ना मानो और इनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े शद्दोमत से लड़ो। और वही तो है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी शीरीं है प्यास बुझाने वाला और दूसरे का खारी कड़वा, और दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत ओट बना दी गई है। और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर इसको दुधिहाल ननिहाल ससुराल वाला बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है।
اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹھ پھیرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ اور وہ اس بات سے اور بدکتے ہیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور وہاں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے، اس کا ارادہ رکھے، سوچنے اور سمجھنے کو کافی ہیں۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ اس عذاب کو چمٹنے والا جو ان کو یہ عذاب چمٹنے والا ہے۔ بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں، نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکارتے اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقہ یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو کام کرے سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن ان کو 2 گنا عذاب ہوگا، اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکی سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے پروردگار کی باتیں سجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں کرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اولاد اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو وہ میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اب مڈ بھیڑ ہوگی۔ سورہ فرقان کا اختتام ہوا، اب آگے 19واں پارہ جاری ہے، اور سورہ شعراء۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو یہ جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار غالب ہے، مہربان ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی تم فرعون کے پاس جاؤ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھوٹا سمجھیں، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے کہ میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم دیجئے کہ میرے ساتھ چلے۔ ان لوگوں کو مجھ پر ایک گناہ یعنی فرعونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی نہ دیں۔ اور پھر فرمایا ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ،
ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ سو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ اور فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نے تم کو جب کہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم نہ شکرے سے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت اور علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر کے رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا سنا تم نے؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ موسیٰ نے کہا تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک۔ فرعون نے کہا یہ پیغمبر یہ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم سمجھ سکو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لے کر آؤں یعنی معجزہ۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی اور وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے والا خوبصورت ہاتھ نظر آیا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ آخر جادوگروں کا ایک مقررہ دن کے میعاد پر سب کو جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہے تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم سب مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جب جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں، کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم تم دو جہانوں کے مالک پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اور فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا پن ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ مخالف سمت کے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے نکلو، البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہر میں نقیب روانہ کیے اور کہا یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ میں رکھتے ہیں۔ آخر ہم نے ان کو باغوں سے چشموں سے نکال دیا ہے اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا، ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا، سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اور دوسروں یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں والوں کو تو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور تمہارے پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدے دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، تو وہ میرے دشمن ہیں، مگر رب العالمین میرا دوست ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا وہی میرا رب ہے، وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بھی معاف کر دے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما، نیکوکاروں میں شامل فرما، اور بعد والے لوگوں میں میرا نیک کا ذکر باقی رکھیو، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجیو، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں ہے۔ جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیو، جس دن نہ مال ہوگا، نہ کچھ فائدے دے سکے گا، نہ بیٹے۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، دوزخ گمراہوں کے پاس سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ یا وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخلے جہنم ہوں گے، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، جب کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔ قانون تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی ہمارے لیے گرم جوش دوست ہے، تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں، اور بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے ہیں نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس کام کو تم سے کوئی صلاح نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ اور بولے کیا ہم تم کو مان لے، جب کہ تمہارے پیرو تو وہ لوگ تھے، دوسرے لوگ تھے۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب و مال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھ سکتے، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو فقط صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی سب سمجھتا ہے، میرا ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے ان کو اور ان کے جو ساتھی بھری کشتی تھی سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ کام کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی، باغوں اور چشموں سے، مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے تم ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، وہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور انہوں نے کہا ہود کو جھٹلانا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ انہوں نے ہود کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور میں اس کا بدلہ تم سے نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے، کھیتیاں، کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، پہاڑوں میں تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو، میرے کہے پر چلو، حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو،
اور جو ملک میں فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے انسان ہو، آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ بلاخر انہوں نے اس کو مار ڈالا، پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ قوم لوط نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا والوں سے تم کو دنیا جہان میں لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کی وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور می برسایا، سو جو ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسایا، وہ برا تھا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور میں اس کام کو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو، نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھو، سیدھا تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو تمہاری خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے تم تو جادو زدہ ہو، اور تم کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار سے خوب واقف ہے۔ اور تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر ایمان لانے والے ان میں نہیں ہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو ایک ایمانت دار فرشتہ لے کر اترا، یعنی اے تمہارے دل پر اس کا القا یعنی الہام کیا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کرتے رہو۔ اور القا بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا گیا ہے، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ سند نہیں کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں، اور اگر ہم اس کو کسی بھی اجمی پر اتارتے اور اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔ اس طرح ہم نے ان کو گناہ گار دلوں کو میں داخل کر دیا، اور جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ عذاب ان پر ناگہاں واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت ملے گی، تو کیا یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ دیکھو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں، پھر ان پر وہ عذاب واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو یہ فائدے اٹھاتے رہیں گے، ان کے کسی کام کے نہیں رہیں گے، کام نہیں آئیں گی یہ چیزیں۔ ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے، تاکہ یاد دلا دیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوا۔ یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ کام تو آسان نہیں ہے، وہ تو آسمانی باتوں کے سننے اور مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت پکارو، تم کو عذاب دیا جائے گا، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کا ڈر سناؤ، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے وعدے سے پیش آؤ۔ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اس غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے، اور نمازیوں کے ساتھ تمہارا رکوع و سجود کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ جنات سنی ہوئی باتوں
کو اس کے کان میں ڈالتے ہیں اور اکثر جھوٹے ہیں۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کرتے نہیں وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا، اور ظالمان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جانے کی ہے۔ سورہ شعراء کا یہاں اختتام ہوتا ہے، سپارہ ابھی جاری ہے، اب سورہ نمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ وہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے راستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں، یا کوئی شعلہ یا کوئی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی، آواز آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے یا بابرکت ہے، وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، پاک ہے۔ اور اے موسیٰ، میں اللہ ہوں عزت والا، حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ سو جب اسے دیکھا تو اس طرح کی حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ فرمایا موسیٰ ڈرو مت، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو اس کو میں بخشنے والا ہوں۔ اور اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید روشن نکلے گا۔ ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ جو بد کردار لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور بے انصافی، غرور اور ان کو ماننے سے انکار کیا، جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔ سو دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہے۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں، پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں، ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کیا پروردگار مجھے توفیق عطا کر جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے، میرے ماں باپ پر کیا ہے، ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت اور اپنی نیک بندوں میں داخل کرے۔ اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کو واضح دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر اور اس کا ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے کہا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں راستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمان اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا اچھا، ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔
خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو نہ صلاح دو گے میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتی۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اس طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ بس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم بھی خوش ہوتے رہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ان کے پاس واپس جاؤ اور اپنے رب کا پیغام دو کہ ہاں اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کہ ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ؟ جنات میں سے ایک قوی ہے کل جس نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر کیے دیتا۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو اپنے ہی پروردگار بے نیاز اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ سوج رکھتی ہے یا نہیں۔ ان لوگوں میں سے جو سوج نہیں رکھتے، مگر وہ جب آپ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا ہے، ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی۔ سلیمان نے اس کو اسے منع کیا اور وہ کافروں میں سے تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اس نے پاؤں کا حوض سمجھ کر کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کرے؟ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہے۔ صالح نے کہا تمہاری بد شگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع پر ہلاکت پر تھے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کو سب کو ہلاک کر دیا۔ اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب الٹے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولے کہ اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی ان کی نسبت ہم سے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے اس پر می برسایا، سو اس می سے ان لوگوں پر برسا جن کو مطلع کر دیا گیا تھا، برا تھا۔ کہہ دو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان کا شریک بناتے ہیں۔ پارہ نمبر 19 کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کو آپ سنیے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ لفظی غلطیاں
ہونا ہو بھی سکتی ہیں، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔